आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। पूरी रियासत पाकिस्तान SIFC के छतरी तले मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशा है। सऊदी अरब की 30 सफ़े अव्वल की सरमायाकार कंपनियों के 50 रुकनी वफ़द की आमद इसी सिलसिले की कड़ी है, जबकि इत्तलात के मुताबिक इस माह 10 से 15 मई के दरमियान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये सऊदी वली अहद का फरवरी 2019 यानी 5 साल बाद पाकिस्तान का सरकारी दौरा होगा, जिसमें दोनों बरादर मुल्क सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों को अमली शक्ल देंगे। कल ख़त्म होने वाली 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफ़द के साथ बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस के इम्कानात पर बातचीत हुई। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को एक बड़े बैनुल अक़वामी तिजारती शराकतदार के तौर पर देखता है। गौरतलब बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी काबीना के अहम वज़रा के साथ 2 मरतबा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, जबकि 1 माह के दौरान सऊदी अरब की 2 आला सतही वफूद पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। पहले वफ़द की सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की थी और दूसरा वफ़द पीर को सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक की क़यादत में पाकिस्तान आया, जबकि अगले हफ्ते सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान, उनका ये दौरा एक बड़ी पेशरफ्त है। गोया अगले हफ्ते पहले मरहले में $5 अरब की सऊदी सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत होंगे, जो मज़ीद कई अरब के मुआहदों का पेश ख़ैमा साबित हो सकते हैं। रियाज के साथ इस्लामाबाद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, खुराक, केमिकल, लाइफ स्टॉक, कानकरी, ज़राअत, सनत और तिजारत के मुश्तरका तकरीबन $10 अरब के मनसूबों में सरमायाकारी के मामलात हतमी मराहिल में हैं और अब पाकिस्तान को बस बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन मनसूबों में सरमायाकारी का इंतज़ार है। सऊदी अरब रिकोडिक और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। सऊदी माइनिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी मनारा मिनरल्स रिकोडिक में सोने और तांबे की कानों के शेयर्स की खरीदारी के हुकूक पर बातचीत की ख्वाहां है, जबकि पाकिस्तान के आबी वसाइल की वजारत ने दियामिर भाषा डैम के मंसूबे के लिए सऊदी अरब से $3.5 अरब की सरमायाकारी की दरख्वास्त कर रखी है। सऊदी बिजनेस कम्युनिटी की पाकिस्तान में खुराक, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी और लाइफ स्टॉक के मंसूबों में खुसूसी दिलचस्पी है, जबकि पाकिस्तानी ताजिर भी सऊदी अरब को बरामदात के लिए पुरअज़्म हैं। इस अहम मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनस मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया अनस मलिक साहब आपका। फरमाइएगा, कल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, ताहम उन्होंने तारीख़ों के हवाले से कुछ नहीं बताया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि ये दौरा 10 से 15 मई के दरमियान होने का इम्कान है। आपकी क्या इत्तलात है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जो इसहाक़ डार साहब हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बजा फरमाया कि इस महीने ही ये दौरा होना है, और जो हमारी इत्तला के मुताबिक ये 10 से 15 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले, गोया 15 तारीख जब पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक डायलॉग होना है, जिसके लिए वज़ीर ख़ारजा 13 मई की रात को चीन के लिए रवाना होंगे और 16 मई को वतन वापस पहुँचेंगे, तो गोया 15 मई के बाद और 20 मई जो कि जब शंघाई ताउन तंजीम का अस्ताना में इजलास है वज़रा ख़ारजा सतह का, उससे पहले ये दौरा होना है। तो ये 5 दिन की विंडो है। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं मीडिया के अंदर, जिसमें दावा किया गया कि कुछ ने कहा कि 18 से 19 को भी हो सकता है, कुछ ने कहा कि 10 से 15, कुछ ने कहा कोई और डेट्स, लेकिन जो मुसद्दक़ा तौर पर मेरी सऊदी ज़राए से भी जो बात हुई है, पाकिस्तानी हुकूमत के भी ज़राए से भी जो बात हुई, इंडिकेशन यही हैं कि ये 15 से 20 के दरमियान में होगा। उसकी वजह यह है कि सऊदी वली अहद ने जो है वो 3 मुल्कों का दौरा करना है, वो सोलो ट्रैवल नहीं करते हैं, तो वो पहला उनका पड़ाव जो है अभी तक जो प्रपोज दौरा किया गया है वो पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान से वो उड़ान भर के जापान जाएंगे मुतवक्का तौर पे, और जापान से फिर वो सिंगापुर, और सिंगापुर से फिर वो वापस अपनी सल्तनत में चले जाएंगे। इसी वजह से अभी तक उनके दौरे की डेट्स को, क्योंकि ये बड़ा विजिट है, तो उनकी डेट्स को बड़ी क्लोजली रखा जा रहा और रिवील नहीं किया जा रहा। मसूद साहब, ठीक। अच्छा, सऊदी वली अहद ने इससे पहले 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसके दौरान $20 अरब के 8 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे, जिसके बाद सऊदी वली अहद को अब 2022 में पाकिस्तान आना था। ताहम मुख्तलिफ वजूहात हुई और आपको पता है कि वो दौरा नहीं हो सका। अब ये जो हालिया दौरा है, क्या ये गुज़िश्ता दौरे का तसलसल है?
بالکل اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دورے کی تسلسل کی ایک کڑی دیکھی جا سکتی ہے. 2014 میں اگر آپ کو تھوڑا سا وقت میں بیک ان ٹائم لے کے جاؤں تو 2014 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے انٹینٹ دکھائی, اپنا انٹرسٹ دکھایا کہ وہ گوادر میں ایک آئل ریفائنری سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی اس وقت کی حکومت, اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ ان کو بات بتائی, جس کے بعد سعودی وفد بھی گوادر کا دورہ کر کے دیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو آن گوئنگ وزٹس تھے اس میں یہ بات بارہا آتی رہی. 2019 کے اندر یہ بات اناؤنس کی گئی کہ ایک آئل ریفائنری لگائی جائے گی ارامکو کی جانب سے, عرب امریکن کمپنی جو کہ آئل ریفائنری سیٹ اپ کرے گی. لیکن اب کیونکہ سعودی سسٹم جو ہے بڑا کنسلٹنٹ بیسڈ ہے اور انہوں نے فی الحال ان کے کنسلٹنٹس نے حتمی کوئی رائے نہیں دی ہے, اسی لیے یہ $10 ارب کی جو سرمایہ کاری گوادر میں لیٹ الون ہونی تھی وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکی. اب جو نئی بات ہے وہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ یہ آئل ریفائنری کی جگہ ایک پیٹرو کیمیکل یونٹ سیٹ اپ کیا جائے گا, اور اسی سلسلے میں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پاکستان کے 2 کلیدی وزراء, ایک مصدق ملک صاحب اور دوسرے اویس لغاری صاحب, دونوں اس وقت ریاض میں موجود ہیں, اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات چیت کر رہے ہیں, ایک پروفیشنل سیٹنگ میں بات کر رہے ہیں, اور اسی کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جب سعودی ولی عہد کا اگلے ہفتے متوقع دورہ ہوتا ہے پاکستان کا تو پھر اس میں کیا چیزیں مٹیریلائز پریکٹیکلی آگے لے کے ان کو چلا جا سکتا ہے. مسعود صاحب, انس صاحب یہ فرمائیے کہ سعودی سرمایہ کاری کے بعد باقی خلیجی ممالک کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے مختلف MOUs سائن ہوئے تھے, کیا اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں کچھ پیش رفت کا امکان ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے میں اس سوال کو پہلے بریک اپ کر دیتا ہوں کہ سعودی سرمایہ کاری اور پھر متحدہ عرب امارات اور قطر. سعودی سرمایہ کاری جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو جب پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی پہلے وزٹ میں, اپنے مارچ والے وزٹ میں جو آخری عشرے میں انہوں نے کیا 24 رمضان المبارک کو, اس ملاقات میں ان کو $5 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی وزیر خارجہ ایک بڑے وفد کے ہمراہ 15 اور 16 اپریل کو پاکستان آئے اور ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں. تو یہ جو ابھی 2 روز پہلے سعودی ڈیلیگیشن ہو کے گیا ہے, آج بھی ہمارا ایک انرجی کا ڈیلیگیشن, پاور کا ڈیلیگیشن, بڑا سینئر لیول پہ ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود ہے. تو سعودی سرمایہ کاری اسپیسیفک ایریاز کے اندر ہوگی. SIFC کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے, منسٹری آف فارن افیئرس کا بہت بڑا کردار ہے, تمام پوری حکومت کا ایک بڑا جو ہے ایز اے ٹیم ایفرٹ ہوگا, کیونکہ ساری منسٹریز نے اگر اپنی فنکشننگ پراپرلی کی, صحیح معنوں میں کی, تبھی یہ سرمایہ کاری ممکن ہے. یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ابھی 46 رکنی وفد ہو کے گیا وہ بڑا سیٹسفائی ہو کے گیا ہے کہ پاکستان کے پاس وہ انٹینٹ ہے, وہ درست سمت ہے, اس سمت کو کتنا کنورٹ ہم کر سکتے ہیں, کتنا کیپٹلائز کر سکتے ہیں, یہ بات اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے UAE اور قطر کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ کہ UAE اور قطر دونوں بڑا سیریسلی اس چیز کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آگے چلنے کو بھی تیار ہیں. قطر کی جانب سے امیجیٹلی جو ہے ہمیں تقریباً $3 سے $4 بلین کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی لون یا اس طرح کی بات نہیں, سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے. سملرلی UAE کی جانب سے بھی $2 سے $4 بلین کی امیجیٹ سرمایہ کاری کی بات ہے. لیکن دو لوگ جو ہیں کیونکہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا دور رہا ہے تو تھوڑا سنبھل کے چل رہے ہیں, یہ حکومتیں بھی تھوڑا سنبھل کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیڈ رسپانسز میں آف کورس ایک اکنامک فیکٹر بھی اور پھر IMF کا فیکٹر بھی اس میں پلے ان کرتا ہے. مسعود صاحب, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ انس ملک صاحب, گفتگو آپ نے سنی. اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ہارون شریف صاحب, سابق چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. کہ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر, سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اس ماہ پاکستان کا دورہ, اس کا امکان موجود ہے جس میں سرمایہ کاری کے اہم معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں, اور اس سے قبل سعودی عرب 2 بڑے تجارتی وفود جو ہیں وہ بھی سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری معیشت کے لیے کتنی اہم پیش رفت ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, پاکستان کی اکانومی میں ہمارا انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو بہت کم ہے, اور یہ ایک بہت خوشائن ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ سعودی عرب کافی عرصے سے, آپ کو یاد ہو جب وہ 5 سال پہلے بھی تشریف لائے تھے تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی, اور پاکستان کو ایز اے مارکیٹ کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس کو ایز این انویسٹر ڈیسٹینیشن دیکھ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس سطح پر آتے ہیں تو اس کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کی انٹرپرینورشپ ہے
اس کو سامنے لانا پڑتا ہے اور گورنمنٹ کو تھوڑی سی بیک سیٹ لینی پڑتی ہے. ہسٹوریکلی ہم یہ کام نہیں کر پائے. ابھی SIFC کے تحت میں پر امید ہوں کہ ہم اس لائن پر چلیں گے اور کچھ پروجیکٹس جو ہیں جوائنٹ وینچرز کے تھرو آگے چلیں گے. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ کی نیچر کیا ہے. سعودی انویسٹمنٹ جو بھی خطے میں، ایک تو ان کا ویژن 2030 ہے جس کے تحت وہ یہاں پر اپنی ڈائیورسیفیکیشن چاہ رہے ہیں. دوسرا ان کا یہ ہے کہ ان کا ایک جو ریزروز کا سورن ویلتھ فنڈ ہے، پبلک انویسٹمنٹ فنڈ، وہ بڑی کمپنیوں میں، چلتی کمپنیوں میں شیئرز خریدتا ہے تاکہ ایک اچھا ریٹرن کمایا جا سکے. یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں اگر پاکستان آفر کرے، کیونکہ یہ لسٹڈ کمپنیز ہیں، چل رہی ہیں، اس کے اندر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے. یہ جو نئے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی فیزیبلٹیاں بنانا، سٹرکچر کرنا، فائنینسنگ ارینج کرنا، ان میں وقت لگتا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. کچھ جس کو ہم لو ہینگنگ فروٹ کہتے ہیں، اس میں اگر ہم کوئی 500 ملین یا 1 ارب کی انویسٹمنٹ کو 6-8 ماہ میں مٹیریل کر پائیں، اس سے انویسٹر کا اعتماد بھی بڑھے گا، مارکیٹ کا اعتبار بھی بڑھے گا. اور پھر جو ہے ہمیں اپنے ٹاپ لیول کے بزنس مین کو بلا کر ان سے بات کرنی چاہیے کہ آپ کو کیا انسینٹیو چاہیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے، پارٹنرشپ کے، لیگل ڈسپیوٹ ریزولوشن کے، تاکہ پھر وہ سعودی عرب سے نیگوسیشن کو ہم ڈیلیگیٹ کر دیں. انفارچونیٹلی میں اس کو کہتا جاؤں کہ اکثر یہ چیزیں MOUs اور پاپولزم اور سیاست کی حد تک رہ جاتی ہیں. اس دفعہ میں پر امید بھی ہوں اور ایڈوائز بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور ہمیں بڑے نمبر نہیں فلوٹ کرنے چاہیے. ہمیں کچھ ٹینجبل ٹرانزیکشنز کو اناؤنس کرنا چاہیے تاکہ سعودیز کو بھی، مارکیٹس کو بھی، اگر ایک بڑا ملک کرے گا تو باقی ملکوں کے لیے بھی پھر دروازہ کھلنا شروع ہو جائے. سر اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں نا کہ سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری کی زیر قیادت جو دورہ کیا جس وفد نے سعودی عرب کی، اس میں 30 صف اول کی سرمایہ کار کمپنیوں کے اراکین شامل تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، یعنی بزنس ٹو بزنس شراکت داری. تو یہ کتنا سود مند ہوگا؟ یعنی یہ MOU سے تو بڑھ کے بات ہے. جی دیکھیے، ابھی جو بزنس ٹو بزنس ڈائلاگ ہوا ہے، انفارچونیٹلی یہ ساری میٹنگ صرف 1 دن کی تھی جس کے اندر کوئی 2-3 گھنٹے کا ان کو ایکسپوجر ملا ہے. یہ اب ہمیں ایسے لوگ چاہیے، نہ کہ بیوروکریٹس، جو ان کی زبان بولتے ہوں، کاروبار سمجھتے ہوں، اب اس کو فالو اپ کریں اور آگے لے کر جائیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن سیکٹرز کو ہم نے ترجیحی بنیاد پہ پیش کیا ہے، اس میں ہمیں اب اپنے ٹاپ لیول کے جو کارپوریٹ بزنس ہاؤسز ہیں ان کو میدان میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کاروبار کرنا ان کا کام ہے. G2G ڈیلز جو ہیں وہ فرق ہوتی ہیں، جو بزنس جوائنٹ وینچرز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو اگلی میٹنگز ہوں وہ کراچی یا لاہور جہاں مارکیٹس ہیں وہاں پر ہوں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مل سکیں اور سمجھ سکیں. دیکھیے، کوئی بھی انویسٹر، ان کے پاس بہت سی مارکیٹس کی آپشن ہے. انہوں نے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے اور سعودی پولیٹیکل ایلیٹ نے ایک دروازہ پھر سے کھولا ہے. اب یہ جو ایک انڈیکیشن ہے، فیل گڈ فیکٹر ہے، سپورٹ ہے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑی سالڈ فیزیبلٹیز اور ریٹرن آن ایکوٹی اور ہماری مارکیٹ کی پوزیشننگ اور پیپر سیکٹر کے بنانے ہیں. یہ کام کے لیے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو جلدی سے جلدی آرگنائز کرنا ہوگا تاکہ سعودیز جو ہیں ان کو ایک بزنس کا ریٹرن نظر آئے اور پاکستان کو وہ ایز این اکنامک ویلیو پروپوزیشن دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ ایک ملک ہمیشہ بیل آؤٹ کے لیے آپ سے ڈپازٹ مانگتا ہے یا آپ سے ہیلپ مانگتا ہے. ہمارے پاس واقعی مواقع ہیں اور ہمارے پاس لوگ ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس مینیجریل اسٹرینتھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، کیونکہ سعودیز یہاں آ کر خود تو کاروبار نہیں چلائیں گے، ان کو ایسے پارٹنرز چاہیے ہوں گے جن پہ وہ اعتبار کر سکیں. بالکل درست فرمایا سر آپ نے، مگر یہ بھی فرمایا کیونکہ آپ سابق چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، تو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ماحول اب سازگار ہو گیا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے خدشات بھی دور ہو گئے ہیں، ون ونڈو سسٹم کا نفاذ ہو گیا ہے، یا اب بھی مسائل ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ SIFC کے قیام سے سرمایہ کاروں کے تمام خدشات جو ہیں وہ اب دور ہو گئے ہیں اور اب سرمایہ کاری آئے گی؟ دیکھیے، جہاں تک تو پرائرٹی اور انٹینشن ہے وہاں تک معاملہ بہت بہتر ہو گیا، کیونکہ
پہلے تو ہم صرف ٹیکس کے اور قرض کے اوپر چل رہے تھے، ہم اب انویسٹمنٹ کی طرف متوجہ ہیں ہائیسٹ لیول پہ۔ SIFC کا قیام خوش آئند ہے کیونکہ وہ ہرڈلز کو دور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ SIFC کا ٹیسٹ ہے، جب ٹرانزیکشنز ہو پائیں گی اس وقت ہمیں SIFC کی ایفیکٹونیس نظر آئے گی، اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ٹرانزیکشن کو سٹرکچر کرنا ہے پھر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی تو ہم نے ان کو ایک بڑی روزی پکچر دی ہے کہ ہم ایک بڑی لوکریٹو مارکیٹ ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب اس کے بعد جن لوگوں نے ڈیلز بنانی ہے، اب یہ ایک پارٹنرشپ ہے SIFC کی پرائیویٹ سیکٹر سے کہ یہ ڈیلز کیسے بنیں گی اور فاسٹ ٹریک ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں نو میٹر ہاؤ اسمال کہ اگلے 6 ماہ میں 1 یا 2 ڈیلز یا ٹرانزیکشنز نہ صرف اناؤنس ہو جائیں بلکہ جوائنٹ وینچر کمپنیز بن جائیں۔ اگر ایک دفعہ کمپنی بن جاتی ہے، CEO اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اس پہ پھر اعتماد آتا ہے کہ جابز بھی کریٹ ہوں گے۔ یہاں ہمیں یہ سوچنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں دونوں ممالک کے لیے ون ون پروپوزیشن بنانی ہے۔ پاکستان کو ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو نوکریاں کریٹ کرے، اکنامک اپرچونٹی کریٹ کرے، ایکسپورٹ کو بڑھائے، ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرے۔ سعودی عرب کو ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ان کے فوڈ سیکورٹی کے ایشوز کو حل کرے، ان کو باقی ممالک سے اچھا ریٹرن دے، پاکستان کی مارکیٹ کو وہ بہتر سمجھ سکیں۔ اب یہ ساری چیزیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ خالی حکومت کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہمیں بیسٹ لیول بینکرز کو، اکانومسٹ کو، لائرز کو، انٹرپرینیورز کو ان کی سپیس کریٹ کر کے ان سے 24/7 کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میں نے جب یہ ساری ڈیلز آرکیٹیکٹ کی تھی 5 سال پہلے، تب بھی جب میں نے دیکھا تو سب سے بڑا گیپ یہ تھا کہ ہماری بیوروکریسی بالکل تیار نہیں تھی، ان کی اس کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی، اور پرائیویٹ سیکٹر اور ان کی تھنکنگ میں گیپ تھا۔ اب فرق یہ ہے کہ ایک SIFC آ گیا جس کا مینڈیٹ ہی یہ ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی ہے کہ ہم ٹائملی مینر میں ڈیلیور کریں۔ بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک بریک لیں گے۔ بجٹ کی آمد ہے، IMF پروگرام میں ہم جا رہے ہیں۔ IMF ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں، لیکن ایک مرتبہ پھر تنخواہ دار طبقے کی شامت آنے والی ہے۔ بتاتے ہیں آپ کو تفصیل سے ایک بریک کے بعد۔ دنیا بھر میں تمام شعبوں کے لیے متوازن ٹیکس نظام ترتیب دیا جاتا ہے، مگر پاکستان میں ہر بجٹ سے پہلے پابندی سے ٹیکس دینے والے تنخواہ دار طبقے کو ہی مزید نچوڑا جاتا ہے۔ پچھلے سال بجٹ میں پہلے IMF سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پیکج لینا اشد ضروری تھا۔ IMF نے پاکستان کو ٹیکس آمدن بڑھانے کا ہدف دیا تھا اور PDM کی شہباز حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھا دیا تھا۔ اس سال بھی وفاقی بجٹ سے پہلے پاکستان کو IMF سے $8 ارب کا طویل مدتی پروگرام کے مذاکرات کرنے ہیں، اور IMF نے 650 ارب روپے ٹیکس آمدن اضافہ تجویز کیا ہے، جبکہ شہباز حکومت ایک بار پھر یہ کڑوی گولی تنخواہ دار طبقے کے منہ میں انڈیل دینا چاہتی ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس سلیب 5 سے کم کر کے 4 کیے جا رہے ہیں، اور تنخواہ پر انکم ٹیکس کی مجوزہ نئی اسکیم کے تحت 51,000 سے 1 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والے سرکاری اور نجی ملازمین شدید متاثر ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ماہانہ 5 لاکھ روپے یا اس سے زائد تنخواہ لینے والے ملازمین میں 35% ٹیکس کے بریکٹ میں یہ آتے ہیں، اور نئے مجوزہ سلیب کے تحت 3,33,000 روپے سے زائد تنخواہ لینے والے کو بھی 35% ٹیکس دینے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف متعدد بار اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ پہلے سے ٹیکس کے پابند طبقے پر ٹیکس کا مزید بوجھ ڈالنے کی زیادتی کے بجائے وہ ٹیکس چور اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ ورک میں لائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کے بلند و بانگ عزائم اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ FBR میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے ری اسٹرکچرنگ اور اصلاحات کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، پوائنٹ آف سیلز، تاجر دوست ایپلیکیشن اور اربوں روپے کے نئے کیسز اور ٹیکس فائلرز کی تعداد بڑھانے جیسے تمام اقدامات میں FBR بظاہر ناکام ہو گیا ہے۔ FBR کی جانب سے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے عوام میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی موبائل سمز جو ہیں وہ بلاک کرنے کی وارننگ دی جاتی ہے، تو کبھی نادرا اور بینکوں کے ڈیٹا سے کارروائی سے ڈرایا جاتا ہے، اور حالیہ دنوں بڑے پیمانے پر اعلیٰ افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ریٹیلرز
اور ہول سیلرز کے لیے FBR کی تاجر دوست اسکیم میں 35 لاکھ دکانداروں میں سے صرف 75 دکانداروں نے مقررہ مدت میں رجسٹریشن کرائی ہے۔ بظاہر متعدد اقدامات کے ذریعے ٹیکس ریونیو بڑھانے میں ناکامی کے بعد FBR نے ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کی چکی میں پیسنے کی تیاری کر دی ہے۔ کہنے کو تو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 9% ٹیکس ٹو GDP سے گزارا ممکن نہیں اور کب تک تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالتے رہیں گے۔ ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے زبانی کلامی تو وزیر خزانہ صاحب حقائق پر مبنی بات کر رہے ہیں، لیکن عملاً بجٹ میں وہی ہوتا نظر آتا ہے جو پاکستان میں ماضی کی روایت ہے۔ اس مالی سال کی پہلی ششماہی میں سیلریڈ کلاس نے 158 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا، جو ایکسپورٹرز کی جانب سے جمع کرائے گئے 46 ارب روپے کے ٹیکس سے 243% زیادہ ہے۔ اور یہ سب کچھ اس صورتحال میں ہوا ہے جب تنخواہ دار طبقہ پہلے ہی مہنگائی اور پیٹرول اور بجلی اور گیس کی بڑھتی قیمتوں سے نبرد آزما ہے۔ یقیناً IMF کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ٹیکس آمدن بڑھائی جائے اور ٹیکس دینے کے قابل ہر طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، لیکن حکومت کی نظر نہ GDP کے 25% زرعی شعبے پر جاتی ہے، نہ 35 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ ریونیو بڑھانے کے متعدد دیگر متبادل ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں، بلکہ پہلے سے بربق ٹیکس دینے والے ٹیکس پابند طبقے پر بھاری ٹیکسز کا مزید بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب وقت دینے کے لیے۔ صرف فرمائیے گا، 2 سال پہلے آپ وزیر خزانہ تھے اور اس وقت بھی ہم ایک IMF پروگرام میں جا رہے تھے اور پھر IMF کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ ٹیکس ریونیو کو بڑھایا جائے، اور اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ نزلہ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے پر گرا تھا۔ اس دفعہ پھر یہی صورتحال ہے، بجٹ کی آمد ہے، ہم IMF پروگرام میں جا رہے ہیں، IMF کہہ رہا ہے ریونیو بڑھاؤ، اور پھر ایک مرتبہ لگتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کی شامت آنے والی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بجائے یہ کہ نیٹ ٹیکس بیس کو بڑھائیں، ہم اسی سیکٹر کو کا گلا دبوچتے ہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے؟ جی دیکھیے مسعود بھائی، گلا اسی کا دبویا جاتا ہے جس کا گلا پتلا ہوتا ہے، جس کی گردن پتلی ہوتی ہے۔ اس وقت جب ہم IMF سے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو ایک دم ہم بہت زیادہ ویک پوزیشن میں تھے، ڈیفالٹ سر پہ منڈلا رہا تھا۔ ہم کو IMF نے کہا کہ نہیں، آپ کے پچھلے وزیر خزانہ نے ہماری ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کو وعدہ کیا تھا کہ آپ ٹیکس بڑھائیں گے انڈیویجولز کا۔ میں نے اور شہباز صاحب نے دونوں نے بہت ریزسٹ کیا کہ انڈیویجولز کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، دیگر جگہ ہم ٹیکس لگا دیتے ہیں، تو وہ نہیں مانے، تو تھوڑا سا ہم کو انڈیویجولز پر ٹیکس لے کے جانا پڑا۔ نہیں تو جب مجھ کو اور شاید عباسی کو چانس ملا تھا تو ہم نے انڈیویجول ٹیکس پیئرز پہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس کم کیا تھا۔ جی اب ایکچولی صورتحال اتنی پاکستان کی مشکل نہیں ہے جو اس وقت تھی، اور اب 3 مہینے آپ کے پاس ہیں، مئی جون کا مہینہ ہے آپ کے پاس، جولائی کے اندر جا کے یہ پروگرام ہوگا۔ تو اب ایکچولی آئی تھنک کہ اگر ہم آلٹرنیٹ ٹیکس دکھائیں، IMF نے جو بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ آپ سیلری کلاس کے اوپر ٹیکسز بڑھائیں، ٹھیک ہے، IMF کی ڈیمانڈ ہے۔ ہم ان کو جا کے یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، آپ نے جو ٹارگٹ دیا ہے 1% آف GDP کا، ہم وہ مانتے ہیں، لیکن ہم فلاں جگہوں سے ٹیکس بڑھا سکتے ہیں، دوسری چیزیں پیش کریں، دکانداروں سے بات کریں، پراپرٹی کے اوپر بات کریں، لارج سکیل ایگریکلچر کے اوپر بات کر لیں، لارج بزنسز کے اوپر بات کریں، بینکوں کے اوپر بات کریں، اور ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ بزنس انڈیویجولز یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیکس ایویڈ کر سکتے ہیں لیکن نوکری پیشہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم نوکری پیشہ کے اوپر مزید ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ تو میرے خیال سے بات ہو سکتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کہ IMF تو بہت اچھی طریقے سے واقف ہوتا ہے کہ جس ملک سے وہ ڈیل کر رہا ہے اس کی معاشی صورتحال کیا ہے، کون سا طبقہ وہاں ٹیکس دے رہا ہے، کون سا نہیں دے رہا۔ آپ نے کہا کہ IMF کی ڈیمانڈ ہے، تو IMF کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو طبقہ ہے یہ پہلے سے ہی اچھا خاصا ٹیکس دے رہا ہے، یعنی اس دفعہ تو سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے تنخواہ دار طبقے نے، تو کیا وجہ ہے کہ IMF بھی یہ بات کہہ رہا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ جو انتظامیہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بیس کو تو بڑھا نہیں سکتے، انہی پر ٹیکس لگاتے ہیں، تو IMF نے بھی کہہ دیا انہی پر ٹیکس لگاؤ، کیا وجہ ہے؟ کہ IMF کا جو امپلائی ہوتا ہے، جو IMF کا اکانومسٹ ہوتا ہے، وہ حکومت پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کا دل کا درد جو ہے، اس کو دل میں پاکستان کے لیے درد نہ ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ IMF آپ کو کہتا ہے ٹیکس ٹو GDP 1% بڑھاؤ، اگر آپ کے وزیر خزانہ نے، جو مجھ سے پہلے وزیر خزانہ نے وعدہ کیا ہوا ہو کہ ہم یہ ٹیکس لگائیں گے اور پھر آپ نہ لگائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو نیا پروگرام ہو رہا ہے نا، تو ہم آپ جا کے یہ بات کریں کہ یار ہم نوکری پیشہ لوگوں کو مزید ٹیکس نہیں لگائیں گے، کم از کم کم آمدن والے، جیسے 50,000 روپے کا ٹیکس
پہ ہم نے ٹیکس شروع کیا تھا 5% کا، پہلے 50,000 کو معاف کیا تھا، اس کو اس کے بعد 40% ملک میں مہنگائی آ چکی ہے، تو وہ 50,000 ویسے ہی 70 ہو جانا چاہیے. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پہلے ₹1,00,000 تک کی انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. تو آپ آئی ایم ایف سے جا کے یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ آئی ایم ایف کو جا کے بتائیں کہ دیکھو ہم اتنی دکانداروں کو ٹیکس میٹ میں لے کر آئیں گے، ہم سگریٹ کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے، ہم بینکوں کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے، ہم پراپرٹی کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے، ہم NSC ایوارڈ کو چینج کریں گے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے نہ اخراجات کم کرنے ہیں، نہ ٹیکس نیٹ پھیلانی ہے، تو پھر جسی کی گردن ہاتھ میں آئے گی جو ہے. تو آپ بھی تو کچھ کریں نا. خالی آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیے. آپ جی بولیں بالکل ٹھیک ہے ہم ٹیکس بڑھاتے ہیں، ہم 4 ٹیکسز آئی ایم ایف کو دکھائیے آپ کہ ہم یہ بڑھا سکتے ہیں، تو پھر شاید آپ بات کر سکیں گے. لیکن اگر آپ 4 ٹیکس بھی نہیں دکھا رہے، آپ کہہ رہے نہیں ہم ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، تو پھر تو بات نہیں بنے گی. نہیں تو بات تو بہت کی جاتی ہے نا کہ ریفارمز ہو رہی ہیں، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا جا رہا ہے، نہ جانے کون کون سے سسٹمز آ رہے ہیں. تو یہ باتیں ہر دفعہ ہوتی ہیں، ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانے کی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں جی کوششیں اس کے لیے کی جا رہی ہیں، پھر ناکام ہو جاتے ہیں، پھر ہر بجٹ پر وہیں آ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اسی طبقے کو پکڑ لیتے ہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری سیاسی لیڈران کے اندر وہ جرت نہیں ہے، سیاسی جرت نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن کچھ فیصلے معیشت کے وزیر کر سکتے ہیں اگر ان کو معیشت کی سمجھ ہو. لیکن کچھ فیصلے جو ہے نا وہ سیاسی لیول پہ لیے جاتے ہیں. دکانداروں کا ٹیکس اگر آپ کو لگانا ہے تو ایک سیاسی فیصلہ کرنا چاہیے. اس وقت تو آئی ایم ایف کہتا بھی نہیں تھا دکانداروں کو ٹیکس لگانا. میں نے کہا تھا کہ لگانا ضروری ہے کہ اگر پاکستان میں 23 لاکھ دکاندار ہیں اور صرف 30 ہزار ٹیکس بھر رہے ہو تو یہ زیادتی ہے. اگر آپ کسی تنخواہ دار آدمی سے کہتے ہیں، کسی ٹیچر سے، کسی نرس سے، کسی کیمرہ مین سے کہ 50,000 روپے کی تمہاری آمدن ہے تو اس پہ تم 5% ٹیکس دو اس کے اوپر، تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ دکاندار کو بھی کہیں کہ یار مہینے کے 3-4 ہزار روپے، روز کا 100 روپے تو ٹیکس بھر دے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ کسی کے پاس 500 ایکڑ کی زمین ہو ایگریکلچر کی اور وہ 1 پیسہ ٹیکس نہ بھرے اور کوئی نوکری کر رہا ہو اس کے اوپر ٹیکس بھرے. تو اگر آپ نے ٹیکس ایکسپینڈ کرنا ہے تو پراپرٹی کو، ریئل اسٹیٹ کو، ایگریکلچر انکم کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. اگر آپ کہیں کہ نہیں میں صرف مینوفیکچرنگ کے اوپر ٹیکس کروں گا اور صرف سیلری کلاس کے اوپر ٹیکس کروں گا اور چھوٹے تاجروں کے اوپر بھی ٹیکس نہیں کروں گا، تو یہ ناکافی ہے. آپ کو یہ ٹیکس نیٹ کو کھولنا ہوگا. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ 1% جو ہے وہ سیل ٹیکس بڑھا دیں کہ 17 سے 18 کر دیا تھا پچھلے سال. لیکن کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چوکیدار جو ماسی صابن خریدنے جا رہی ہے میں اس سے 1% ٹیکس اور لوں گا، 18% سے ٹیکس لوں گا، لیکن میں بڑے لوگوں سے ٹیکس نہیں لوں گا. تو ملک تو اس طرح نہیں چلتے نا بھائی. دیکھیں آپ نے ٹریڈرز پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا. موجودہ حکومت نے ٹیکس لگایا، انسینٹیو بھی دیا، لیکن اس کے باوجود 35 لاکھ میں سے صرف 75 لوگوں نے جو ہے رجسٹر کرایا اپنے آپ کو. تو کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے ٹریڈرز کے پاس کہ وہ جو ہیں حکومت کی مانتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی چلاتی ہیں؟ کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے. یہ انٹرنل پالیٹکس نون کی تھی اس وقت جب ہم کو ٹیکس روکا گیا تھا. اور یہ انٹرنل پالیٹکس جو ہے یہ کوئی سود مند نہیں ہوتی ہے. نون نے سارے ریفارم رجسٹ کیے لاسٹ ایئر، تو کیا نتیجہ نکلا؟ الیکشنز میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیا نتیجہ نکلا. تو یہ اب پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں آپ ریفارمز ڈیلے کریں گے تو آپ کوئی فائدہ بھی، سیاسی بینیفٹ بھی نہیں ہوگا. لوگ بھی ذی شعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ وقت گزار رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ وقت گزاریں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کام کریں. اگر آپ فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کرتے ملک کے فائنینسز کے، جس کے اندر NSC ایوارڈ کو دیکھنا ضروری ہے، جس میں جو طبقے ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے، جس کے اندر ٹیکس کے نظام کو اور مؤثر بنانا ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ یہی جو پیوند لگا کے کام چلا رہے ہیں کہ ہم پھر سے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر اور ٹیکس بڑھا دیں، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. سر آئی ایم ایف تو جو کہہ رہا ہے سو کہہ رہا ہے. ہم اپنے جو ٹیکس کلیکشن کا ہمارا ادارہ ہے FBR، اگر وہاں پر دیکھیں تو ایک تلاطم کی کیفیت ہے. وہاں پر کئی افسران کو فارغ کیا گیا ہے. کل بھی وزیر اعظم نے ایک میٹنگ کی، پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی انہوں نے لگانے کی بات کی. تو بجٹ قریب ہے اور ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، نئے آئیڈیاز سامنے آ رہے ہیں. کچھ پرانے آئیڈیاز ہیں انہی کو لے کر سامنے آ گئے ہیں کہ جی وہ عدالتوں میں جو کیسز پھنسے ہوئے ہیں ان سے پیسے نکلوا لیں گے. تو یہ صورتحال تو ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور بجٹ کے قریب یہ سب کچھ ہوگا تو ہم کس طرح سے اپنے ٹارگیٹس پورے کریں گے؟ دیکھیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہم عدالتوں سے پیسے نکلوا لیں گے، وہ پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے اس میں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے پیسے نکالیں گے، 100 ارب روپیہ بھی نہیں نکلے گا. یہ خام خیالی ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی ریفارمز ڈیلے کرنے کی بات ہوتی ہے.
یہ وزیر اعظم نے جو فرمایا کہ ہم 2400 ارب روپے ٹیکس 24,000 ارب روپے ٹیکس جمع کر سکتے ہیں لیکن صرف 10,000 کرتے ہیں، یہ بات بھی میں نہیں مانتا۔ 24,000 ارب روپے ہم ٹیکس نہیں جمع کر سکتے۔ اگر آپ اپنے 70% اکانومی کو ایگزمپشن دے رکھی ہے اور صرف 30% اکانومی پہ ٹیکس لے رہے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بیسکلی ریفارمز کو نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ آپ نے بیسک کرنے ہوں گے، اور جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ آج آپ نے 20 لوگوں کو جو ہے وہ ایس ڈی بنا لیا، کل کچھ کر لیا۔ دیکھیں آپ نے ایف بی آر کا ریفارم کرنا ضروری ہے۔ میں تو یہ بڑے عرصے سے بات کرتا ہوں کہ ایف بی آر سے آڈٹ فنکشن الگ کر دینا چاہیے، اس کی ایک نئی ایجنسی بنانی چاہیے کہ جو ایف بی آر کا بھی آڈٹ کرے اور جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کا بھی آڈٹ کرے۔ یہ ایک بڑا پریشر ہو جائے گا، آڈٹ کو نکال دیں۔ باقی انلینڈ ریونیو اور کسٹمز کو الگ کرنے کی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے آگے اگر چلتے ہیں تو آپ نے بیسکلی یہ بات ٹھان لینی ہے کہ ہر پاکستانی جو کہ صاحب حیثیت ہے اس کو ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی تیری انکم جو ہے وہ کوئی زیادہ وہ سیکرڈ ہے، یا تیری انکم جو ہے وہ کوئی زیادہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور کسی اور کی انکم نہیں ہے۔ آپ نے ٹیکس سب سے لینا ہوگا۔ آپ جب ہر جگہ ٹیکس ایگزمپشن دے دیتے ہیں، آئی پی پیز کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دے رکھا ہے، پتہ نہیں کتنی کمپنیوں کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دے رکھا ہے، پھر ایگریکلچر کو آپ نے ایگزمپشن دے رکھا ہے، پراپرٹی پہ آپ ٹیکس نہیں لیتے، تو ریل اسٹیٹ کو آپ نے ایگزمپشن دے رکھا ہے، تو پھر اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کو اگر آپ ٹیکس ایگزمپشن دے دیں گے تو کہاں سے ٹیکس جمع ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن سر ایف بی آر ہو یا کسٹم ہو، اس میں کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ اوپن سیکرٹ ہیں، کون نہیں جانتا۔ آپ بھی وزیر رہے اور نادرا کا ریکارڈ بھی آپ کے ایکسس میں تھا، اس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ ٹیکس چوروں پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال پائے؟ جب میں 17 میں وزیر بنا تھا، 18 میں وزیر بنا تھا، تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ نادرا سے کچھ ایک انالیسس کروایا تھا، ایک ریگریشن انالیسس کروایا تھا کہ جس کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ واٹ ڈز اے ٹپیکل ٹیکس پیئر لک لائک۔ تو ٹپیکل ٹیکس پیئر کے فارن بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، پاکستان میں ہی فارن بینکس میں ایک اکاؤنٹ ہوگا، 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، کسی پوش علاقے میں رہتا ہو، چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم نے اس کو ریگریس کیا کہ ایسے کتنے لوگ ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ تھے، کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو دے لک لائک اے ٹپیکل ٹیکس پیئر بٹ دیر ناٹ ٹیکس پیئر۔ لیکن اس وقت لیگلی ہم ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتے تھے ایف بی آر اور نادرا کے اندر۔ تو 17 کے اینڈ پہ ہم نے یہ بجٹ کے اندر ایک قانون چینج کیا جس کے تحت نادرا اور یہ شیئر کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جب اس بار بھی میں آیا تو وہ ہم نے جو نادرا کے چیئرمین تھے طارق ملک صاحب، ان سے بات کر رہے تھے، اور میں نے جانے سے میرے فائر ہونے سے پہلے میں نے ان سے جو لاسٹ میٹنگ کری تھی، میں نے اور چیئرمین اس وقت کے چیئرمین تھے ایف بی آر کے آصف صاحب، کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کوئی 80 لوگوں کو پہلے نوٹسز دے کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ نادرا کا جو ڈیٹا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کافی ہزاروں لوگ آئیڈینٹیفائی کرے تھے، میں کہا کوئی 80 لوگوں کو نوٹس دے کے ہم نے کوئی شروع کرا تھا، کوئی کرائٹیریا تھا جس کے حساب سے 80 بنتے تھے۔ تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسے ہی یہ لوگوں میں اگین خام خیالی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہ بہت سارے امیر لوگ بیٹھے ہیں جن کو ٹیکس نہیں دیتے، اور اگر ان کو ٹیکس لے لیں تو باقی سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان میں کوئی بہت سارے امیر لوگ نہیں ہیں کہ جو اللیگلی ٹیکس نہیں دیتے۔ اصل میں آپ نے لیگل اتنے لوپ ہول رکھے ہوئے ہیں کہ ایگریکلچر کے اوپر، دکاندار کے اوپر، دیگر پراپرٹی کے اوپر، ریل اسٹیٹ کے اوپر، آپ نے پہلے ایک زمانے میں حوالے کے اوپر تھا جو لیگل لوپ ہول میں نے بند کیا تھا کہ آپ جتنا مرضی پاکستان کے باہر سے حوالہ لے کے آئیں، آپ کے اوپر کوئی نہیں پوچھے گا سوال۔ تو یہ چیزیں تو غلط ہے نا۔ تو ہم نے پہلے یہ آپ سوچیں کہ ایف بی آر کو مرید الزام ٹھہرانے سے پہلے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کیا قوانین ہیں کہ جو امیر لوگوں کو ایگزمپشن دیتے ہیں، ان کو تو پہلے ختم کریں نا، تاکہ وہ کم از کم لیگیلٹی تو ختم ہو، پھر اس کے بعد آپ ان سے ٹیکس لے سکتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وفاقی وزیر خزانہ، ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔